मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान ने बयान किया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, तबाही है उस शख्स के लिए जो माल जमा करता है और गिन गिन के रखता है। ये चाइना वालों पे सूट करती है ये चीज़, जिन्होंने करोड़ों रुपए के कब्रिस्तान खरीदे मलेशिया में, नहीं बताया, दिखाई मैंने वीडियो, एक पैसा लेके दफन हो जाओ। ये किसी अहले ईमान पे कंजूसी सूट नहीं करती। मुसलमान सखी होता है, अपनी ज़ात पे भी खर्च करता है। मुसाफिर खाना है भाई, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, खाओ पियो बचा बचा के, बोलो ना मत। अभी दांत हैं, बादाम खा सकते हो, बुढ़ापे में बादाम होंगे चबाने के लिए, दांत नहीं होंगे, खा लो। यक़ूलुल अब्दी माली माली, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल। हदीस में आता है, आपने फरमाया तेरा माल वो है जो खा के ख़त्म कर दिया, पहन के पुराना, बाकी तेरा नहीं है, मरेगा वारिसों में बटेगा, और वारिसों का भी नहीं है, वो मरेंगे आगे उनके वारिसों में जाएगा, खाता कोई भी नहीं है। हर आदमी इस नीयत से बचा रहे मेरे बच्चों के काम आएगा, बच्चे इस नीयत से बचा रहे हमारे बच्चों के काम आएगा, वो इस नीयत से कि हमारे बच्चों के काम आएगा। तो ये क़यामत के में जो आखिरी बंदा पैदा होगा ना, उसके काम शायद आ जाए, उसके भी नहीं आएगा, वो फिर अल्लाह ज़मीन और आसमान को तबाह कर देगा। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया है तो ठीक है, बच्चों के लिए भी कुछ रोक लो, कुछ प्रॉपर्टी लेके डाल दो। हदीस में तरगीब है, बिल्कुल लावारिस ना छोड़ो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट हो ना। हर चीज की एक हद होती है कि नहीं होती, कि भाई यहां तक करना है मैंने जमा, इसके बाद नहीं करना। हमारे यहां कोई हद ही नहीं है, कितना जमा करना है, बस जितना हो जाए जितना हो जाए जितना हो जाए, तो करते चले जाओ। फिर तो ना खुद खा सकोगे ना दूसरों को खिला सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी आदमी अल्लाह के भी करीब, लोगों के भी करीब और जन्नत के भी करीब। करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनन्नास करीबुम मिनल जन्ना बईदुम मिनन्नार, जहन्नम से दूर होता है। जहन्नम को सखी लोगों से बहुत नफरत है, बहुत नफरत। जहन्नम को मोहब्बत है कंजूसों से। और आपने फरमाया, और कंजूस बईदुम मिनल्लाह, अल्लाह से भी दूर, अल्लाह को भी नफरत है, क्योंकि अल्लाह की सिफत है खर्च करना। तो अल्लाह को पसंद भी कौन लोग हैं? जो खर्च करते हैं। बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनन्नास, फरमाया कंजूस आदमी लोगों से भी दूर, लोग भी नफरत करते हैं। बीवी भी नफरत करती है शौहर से, खिलाने में कंजूसी करते हैं ना बाज मियाँ। हमने दोनों किस्म के मियाँ मार्केट में देखे। बाज मियाँ घर आएंगे, ला रहे हैं जी बच्चों के लिए फ्रूट ला रहे हैं। अल्लाह ने अगर वसाइल दिए, नहीं दिए तो अपने ऊपर कर्जे ना चढ़ाओ, खिला रहे हैं। और बाज मियाँ क्या करते हैं, उल्टा बेगम से मांग रहे होते हैं। तो मैंने एक बयान किया ना मूसा अलैहिस्सलाम पर, कि मूसा अलैहिस्सलाम सेहतमंद भी थे, अमानतदार भी थे। तो उनके वालिद ने कहा कि अगरचे अभी कमाते नहीं हैं, लेकिन कमाने की ताकत है, तो बेटी उनके हवाले कर दी, दामाद बना लिया उनको। किसी ने नीचे लिखा मुफ्ती कमेंट्स में ना, मेरे बयान के नीचे कमेंट्स में, कि आज उल्टा हो रहा है, लड़का देख रहा है कि लड़की कमाती है कि नहीं कमाती। कितनी बेगैरती की बात है। हम तो इस पे लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि लड़का अगर नहीं भी कमा रहा, ताकत है कमाने की, तो शादी कर दो। इससे ऊपर का दर्जा ये है कि चलो अमलन कमा रहा हो वो, लेकिन आप तो बिल्कुल ही उल्टे हो गए ना। बिल्कुल ही क्या हो गए, बिल्कुल ही उल्टे, बेगैरती की इंतहा माशाअल्लाह। लेकिन याद रखो, बेगैरती एक ऐसी चीज है जिस पे एक दफा कंप्रोमाइज कर लो ना, तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आदमी एक दफा ये तहिया कर ले कि मैंने बेगैरत बन के जिंदगी गुजारी है, फिर टेंशन नहीं है। एक दफा यूं करके झटक दो, यूं करके ना एक दफा,
وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دیں گے کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. اس کو ایک دم غیرت آ گئی, ایک دم ضمیر جا کے, گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں. لیکن دل میں خیال آ رہا ہے مزے کتنے ہیں یار, کوئی خرچہ ہی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, مزے کتنے ہیں, فری میں گھر بھی مل جائے گا. اب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ بے غیرتی ہے, تو ضمیر کی آواز کبھی زبان پہ آ رہی ہے یہ بے غیرتی, لیکن ادھر عقل کیا کہہ رہی ہے مزے کتنے. شروع میں تو بڑا جوش میں آیا, یہ بے غیرتی قبول ہے. شروع میں کہتے یہ بے غیرتی گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ قبول ہے. ایک دم جھٹک دیا نا کہ نکالو یہ غیرت ویرت کے خیال. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ غیرت اور یہ سب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو آدمی کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں, یہ جھٹک کے نکال دو, طبیعت سے بھی غیرت بن جاؤ. پھر بیگم سے بولو کما کے لا بھائی, میں پڑا ہوں یہاں سگریٹ پی رہا ہوں, اپنے پیسے چھپا چھپا کے لاکروں میں رکھو, نہ کھلاؤ. کماتے 10 لاکھ ہو, بیگم کو بتاؤ 50,000 کماتا ہوں. دوستوں کو تو بتاؤ ہی نہیں, اور پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے پرانی سی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھوما کرو تاکہ ڈاکو نہ چھین لیں. لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں ڈاکو نہ چھین لیں, تو ڈاکو چھینے گا تو یہی بن جائے گا نا کہ پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھومے گا, تو ڈاکو کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی میرا خیال ہے بھائی. ابے تو اچھی بائک پہ جائے گا, ڈاکو چھینیں گے تو پرانی پھٹپٹی پہ آ جائے گا, تو وہ تو چھینے بغیر ہی تو پھٹپٹی پہ گھوم رہا ہے. تو جو کام ڈاکوؤں کے چھیننے کے بعد ہوتا تو چھیننے سے پہلے ہی اسی لائف اسٹائل پہ آ گیا. تو ڈاکوؤں سے بچنے کا ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ آپ غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دو, تو فائدہ کیا ہے پھر. ڈاکو سے بچنے کے اور 10 طریقے ہیں. کوئی ٹائمر لگوا دیں, اس میں کچھ چور لاک لگوا دیں, گارڈ رکھ لیں, کچھ بھی کر لیں. خیر غیرت کو میں صحیح بتاؤں ایک دفعہ یہ تجربہ کریں, ایسے بیٹھ کے نا یوں کر کے چھڑکیں, بڑی زبردست زندگی ہو جائے گی. لیکن اگر غیرت نہیں نکال سکتے جھٹک کے, تو پھر پوری غیرت والی لائف گزارنی پڑے گی. پھر یہ درمیان کی حالت میں مزہ نہیں ہے, یا تو اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ. بیچ کا آدمی کی نہ لوگ تعریف کرتے ہیں نہ اسے برا کہتے ہیں, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ایسی زندگی ہو اچھا بنے. تو قریب من الناس حدیث میں آتا ہے, سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے, لوگ محبت کرتے ہیں, چہرے پہ رونق آ جاتی ہے سخی آدمی کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ, لچڑ سمجھتے ہیں, بڑا ہی لچڑ آدمی. اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے, ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا, یہ بھی لچڑ پنا ہے. اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا, اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ, تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں. دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا کے میری یہ چیز خریدیں میرے, یہ ہر وقت ہر بے موقع. اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی, اس لیے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں. میں بے موقع آپ کے بات کیا چل رہی ہے, آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ, اپنے دودھ کے ڈبے. بات کیا چل رہی ہے, آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ, ہماری دکان میں یہ گھی ہے. ابے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو, کیونکہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا, فار ایگزامپل اس کا گھی ہے بہت اچھا, ایک مثال دے رہا ہوں, اب ان کو پتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ 20 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں, تو اپنا گھی مجھے تعارف کروانا شروع. وہ مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, موقع نہیں ہے. یہ مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا, ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے, ایک آدمی سے گدھا بک نہیں رہا تھا, اس نے دلال کے ذمے لگا دیا کہ یار تو بیچ دے, تجھے بولنا آتا ہے.
تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ. مالک کی نہیں فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا. اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لیے. یہ ایسا گدھا, اس پہ قائد اعظم بیٹھ کے گئے تھے. یہ ایسا گدھا, اس کے زمانے کے سارے گدھے مر گئے, یہ زندہ ہے. اور ایسا گدھا, پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی. مالک نے کہا وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدھے سے, ٹھیک ہے, اس نے کہا اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا. یہ بھی لالچ ہے. آپ دکان پہ بیٹھ گئے, آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہے اللہ آپ کو دے دے گا. دور دور سے آوازیں بڑھ رہا, ہاں باجی, ہاں صوفی صاحب. آپ دیکھو نا, مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے. اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہا ہے, ورنہ کبھی میں صدر میں جاتا تھا ہمارے ٹوپی ہوتی تھی نا, ہاں صوفی صاحب. او بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار, صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے, بیٹھو تو صحیح. کپڑے کھول کے نا, سارے کپڑے کھول دیے دکان میں. اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں, پوری دکان کھلوا دی اس سے. اس کے بعد پتا چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور, یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں پہ. لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, وہ لپیٹ دیں گے دوبارہ. تو اللہ رزق دیتا ہے استغنا کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں, لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا, بھائی جو تیرے رزق مقدر میں ہے اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا. سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا, ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں, بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ایک بڑی خوبی عربوں میں استغنا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے نا, عربی سے بولو یہ کتنے کی, وہ بتاتا اتنے کی. دوبارہ پوچھو گے نا, بولے گا چلو. شے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ, تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے چلو, نکلو یہاں سے, یہ لو نہیں تو نکلو, اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھو, اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے, دکاندار کے اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا 1 گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے, یہ کر لے گا. تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے. بارہا تجربہ ہوتا ہے, ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دو, ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا, کسی ضرورت مند کی مدد کی, وہ ایسا چپکتا ہے بھائی, ایسا چپکتا ہے کہ جان چھڑانا مشکل. وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا, دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا. ایک عجیب مصیبت, انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بھکاری بنا دیا, یہ تو ہماری غلطی ہے. پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے, جب بغیر محنت کے ایک دفعہ منہ کو لگ جائے, یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ نفع ہے. لوگوں کو مفت بھیک دے دے کے بھکاری مت بناؤ. یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو. بھکاری مت بناؤ لوگوں کو. جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع, وہیں روک لو. اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے, تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو اگر آپ اللہ پر, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا ہے. جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا, ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک. نماز ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی, موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے. تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے, 1 آدھ دفعہ نہیں, کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل جو مستحق بھکاری ہیں, مستحق ہیں, ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے. سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا. تو خوب خرچ کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلال, حدیث میں آتا ہے, حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انفق یا بلال, اے بلال خرچ کر اللہ کے لیے.
اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر، وہ دے گا تجھے دوبارہ. اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی. آج ہمارے ہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے. جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عورتوں پہ بھی ہے نا، تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو، حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، خرچ کرو. اور چولہا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا. بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی. گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں، گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع. ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے. گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ کیا لکھ دیں؟ گلک ہی بولتے ہیں نا، اس پہ لکھ دیں صدقہ باکس. اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ صدقہ. بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے. باپ کو چاہیے اس کو بتا دے بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے، تمہیں جمع کرنے کی ضرورت. یار بول ہی نہیں رہے آپ لوگ، تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. جب بیٹا جمع کر رہا ہے نا جیب خرچی جوڑ کے، اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے، تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات، اللہ رزاق ہے، تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، آسمان سے پانی برساتے ہیں، زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے. تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں. انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیو کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ کافی ہے. اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے؟ تو اس کو بتا دو بیٹا جو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں لے کر آئے ہو نا، یہ اس لیے تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو؟ کماتے رہو بیٹھ کے. بارشیں بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے. وہ معین اختر نے کہا تھا، انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، پیٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے. اس نے کہا یار پہلے پاکستانی ہو جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، رہتے کہاں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. صحیح. اس نے کہا کیا؟ دبئی میں رہتا. تو رمضان میں سخاوت کا دریا، اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ خرچ. اب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں. یہ بڑا مسئلہ. افطاریوں کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے، ثواب مل جائے گا اس میں. دیکھو آپ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہو، آپ کو پتا ہے یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 2 کروڑ کا بکے گا، اور یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 1 کروڑ 1 لاکھ کا بکے گا. تو کہاں انویسٹمنٹ کرو گے؟ جہاں ڈبل پروفٹ مل رہا ہے. ابھی آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو، اس میں تو 99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں، یہی ہو جائے گا نا، آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے، راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیں گے. تو مستحقین کو تلاش کر کے میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر، اس کی کفالت کر لینا، یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو. خرچ کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے، بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے. لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے. رضا اللہ کی اسی میں ہے. جان چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو کر بھی رہے ہیں نا، جان چھڑاؤ بس، یوں پکڑا دو بس، چھوڑو یار. عربوں کی عادت ہے نا سخاوت، اس کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ. ہم ناظم آباد میں رہا کرتے تھے، ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لایا ہے. ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھائی، دبئی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا،
مال ہی مال اس میں. پتا چلا حرم میں بھیک مانگی اس کمبخت نے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھیک مانگ کے. اب عرب کیا کرتے ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے, وہاں عرب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں, مرد بھی طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا, وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے. جیسے حج کے سیزن میں آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں, میں گیا ہوں, تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بس باہر نکلتے ہوئے پاکستانی جو ہے نا گھننے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے, ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ. اس سے زیادہ غریب بیچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. وہ ایسی صورت بناتے ہیں. تو عربی لوگ, عربی عورتیں بھی, عربی مرد بھی, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا, وہ نوٹ, ان کے تو ریال ماشاءاللہ سخاوت بھی اللہ نے دی ہے, دل بھی بڑے دیے ہیں, پیسے بھی دیے ہیں. وہ تو گڈی نکال کے, اچھا وہ پھونک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے گھننے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا یوں, تاکہ اور غریب لگے. پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائی ہے, ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو, ایک ہی جھاڑو نا. آپ زیادہ تحقیق کریں, ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو, وہ ریٹ لگ رہے ہوں اس کے, تو وہ جا رہے ہیں, وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے. وہ تو کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے, لیکن یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اس سے لوگ بھکاری بن رہے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ, لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے. دیکھو, ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا, اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے. رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرچ کر لو. آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں, ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا. رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو. بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. کیا کیا کرو رشتہ داروں کو, بولو نا, کیش اماؤنٹ. سمجھتے ہو, لفافے میں نوٹ ڈالو, گوند لگا کے, الفی تو خیر نہیں لگتی اس پہ, گوند لگا کے بند کیا لفافہ, اس پہ لکھ دیا ہدیہ, اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے, سب کے سامنے نہیں, چھپڑ میں لے جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے, یہ لے. ویسے تو کہتے رہتے تو میرا بھائی ہے, تو میری بہن ہے, تو میرا ماموں ہے, تو میرا چاچو ہے, وہ تو کیا ہوگا اس میں, تو ساری دنیا کو پتا ہے, اس کے ڈی این اے کراؤ, ماموں نکلے گا آپ کا ہی. ایسے تو ہم اللہ کو بھی کیا کہتے ہیں, وہ میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہو تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر ہوں. کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی, پھر واپسی پہ ایک درجن انڈے لیتے ہوئے آنا. پھر انڈے نہیں لے کے آؤں گا, چل بھائی آٹا لے کے آ, آٹا نہیں لے کر آؤں گا میں. اچھا مہر کی رقم دے دو, 20 سال ہو گئے شادی کو, نہیں مہر نہیں دوں گا. بچوں کی فیسیں دے دو, وہ بھی نہیں دوں گا. تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر. وہ کہے کہ لعنت ایسے رشتے پر, کس کام کا میاں ہے تو. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے, تو میرا اللہ ہے, میں تیرا بندہ. اللہ کہتا ہے روکڑا نکالو, پیسہ نکالو. اگر میں اللہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو, میری خاطر خرچ کرو. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ, میں تیرا بندہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے, میں اس کا بھائی ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ خونی رشتہ ہے نا, اس میں اور عام آدمی میں فرق ہے. یہ بہن ہے تو خونی رشتہ ہے, تو کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں یہ میری بہن ہے, میں اس کا بھائی ہوں. یہ کیا, بچپن میں اکٹھے پلے بڑے ہیں, تو وہ تو اکٹھے اس لیے کہ ایک گھر میں پیدا ہو گئے, تو مجبوری تھی. اور یہ تھوڑی کہ پیدا اس گھر میں ہوئے, وہ وہاں رہے گا, وہ اس گھر میں رہے گا. تم نے کیا کیا؟ تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, بھائی ہوں یا کیا ہوں میں. روکھڑا خرچ کرو, روکھڑا.